अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है वो इंटरनेशनली वो डॉलर से मुंसलिक है, वरना हमारी जो भी एक्सपोर्ट होती है या इम्पोर्ट होती है हम उसको मोस्टली डॉलर में उनको यूज़ करते हैं, और डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। उसके अलावा दुनिया में हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, जैसे पाउंड है, यूरोप में यूरो है, दीनार है, रियाल हैं, दरहम हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस दुनिया में नाज़रीन एक नई करेंसी जो है वो भी एक इंट्रोड्यूस हुई है, और वो पूरी दुनिया में तो मशहूर है और पाकिस्तान में भी अभी अपनी जगह बना रही है। मेरी बात जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को उनका पता ही नहीं है। और उसके एक एक्सपर्ट, ये हमारी खुशनसीबी है, उनके एक एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब, वो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं मीडिया फोकस में, और वो हमें भी और आप लोगों को इस क्रिप्टो की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जो भी बात होगी वो करेंगे। तो आइए तो मोहम्मद हारून साहब से मुलाकात करते हैं। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माय स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आप माशाल्लाह क्रिप्टो के बड़े एक्सपर्ट हैं। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो असद भाई अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे हैं। इससे एक तो ये कि आवाम में आगाही बढ़ेगी कि ये क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या चीज़ है और इसका जो क़याम है वो अमल में कैसे आया। तो बात दरअसल ये कि जब 2008 में आपको पता होगा कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे दुनिया भर में, बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स कर गए थे, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। तो उसी दौरान एक साहब थे, उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो एक जापानीज़ थे, और उन्होंने एक पेपर डिज़ाइन किया, एक कोडिंग डिज़ाइन की, जिसका नाम उन्होंने रखा बिटकॉइन। और वो पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी उसका नाम बिटकॉइन है। बिटकॉइन जी। और इसका जो क़याम अमल में आया था वो 2009 में आया था, जनवरी में। अच्छा। और जब उन्होंने वो कोडिंग डिज़ाइन की, उसके बाद उन्होंने वो बिटकॉइन का जब उन्होंने काम शुरू किया उसके ऊपर, तो देखा गया कि उसके ऊपर शुरू में तो उनको काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर 2010, 2011, 12 में वो अपनी मकबूलियत का उसकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। और आज ये कि आपको पता है कि इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी का जो बादशाह है, जो शहंशाह है, वो हमारा बिटकॉइन है। बिटकॉइन जी, बिल्कुल। और बिटकॉइन की उस ज़माने में जो कीमत थी, अगर मैं लगाऊं शुरू से एक अंदाज़ा, तो वो 1 सेंट से भी नीचे थी। और आज इसकी जो कीमत है वो $1,16,000 के बराबर है। मैं समझा नहीं, मतलब कि पहले जो आई वो 8 सेंट से कम थी। 1 सेंट से 1 सेंट से कम थी उसकी प्राइस। अच्छा, अब 1 लाख से ज्यादा, अब $1,16,000 से ऊपर चली गई। इसकी क्या वजूहत? इसकी वजूहत ये है कि एक तो इसकी ये सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड है। क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड है। इसमें 21 मिलियन की टोटल सप्लाई है, और अब तक जो है थ्रू वर्ल्ड, जी बिल्कुल, थ्रू आउट इंटरनेट जी, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है ये। तो इसकी जो सप्लाई है वो बहुत एक लिमिटेड है। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि इसमें जितने जितने यूज़र बढ़ते चले जा रहे हैं उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस में फ़र्क आता चला जा रहा है। यानी कि प्राइस में जो है आपको ज़्यादा। इस वक्त कितने आपके यूज़र हैं इसमें? इस वक्त अगर देखा जाए पूरे इस वक्त बिटकॉइन के हवाले से, तो तकरीबन कोई 300 से 400 मिलियन इस वक्त यूज़र्स हैं। 300 से 400 मिलियन यूज़र्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो बिटकॉइन से मुंसलिक हैं। वैसे अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी से जो मुंसलिक हैं वो तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की। तकरीबन आप ये समझ लें कि 700-800 मिलियन के बराबर जो है इस वक्त जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं या उनके कस्टमर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा हारून साहब, ये जब इसका ट्रेड होता है क्रिप्टो करेंसी का, इसका फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है? क्योंकि आम आदमी बेचारा जब समझना, हमारे नाजरीन वो ज़रा आसान उर्दू में समझाएं कि ये इसके ट्रेड के दौरान इसका जो शेयर्स बढ़ जाते हैं और कब कम होते हैं, ये ज़रा नाजरीन को बताएं। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन भी है और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, तकरीबन आजकल के दौर में कोई 35,000 से ज़्यादा इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज इंटरनेट पे, बिटकॉइन के अलावा मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर 35,000 तकरीबन। बड़ी बात बताइए। तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम सार्फिन के लिए, एक आम ट्रेडर के लिए, कि इसमें से कौन सा जो है वो क्रिप्टो करेंसी का इंतखाब किया जाए, उसको कैसे चुना जाए, उसमें कितने पैसे लगाए जाएँ। तो उसके बहुत सारे पहलू में सबसे बड़ा पहलू ये देखा जाता है कि जो आप टोकन ले रहे हैं या जो कॉइन आप खरीदने जा रहे हैं उसके अंदर सप्लाई कितनी है, उसका यूज़ केस क्या है, वो आजकल के दौर के हिसाब से है या नहीं है। जैसे आजकल का दौर है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई एजेंट का दौर है। इसके अलावा डीप इन है, इसके अलावा जो है आपके रॉज हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स के नाम से, जो प्रॉपर्टी वगैरह में यूज होते हैं। अब जो पुराने तर्ज के जो टोकन थे जिसमें मेटावर्स है, एनएफटी, वो सब पुराने हो चुके हैं। तो उससे आपको इज्तनाब करना चाहिए
اور کوشش کریں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کی طرف جائیں جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو ایڈوانسمنٹ نظر آ رہی ہے. تو میں ہمیشہ سے اپنے صارفین کو کہتا ہوں کہ اس کا انتخاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پہلے یوز کیس دیکھ لیں کہ وہ کہاں استعمال ہوگا. جیسے اے آئی ایجنٹ کے اوپر آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اے آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو آپ ان ٹوکن کا انتخاب کریں. دوسرا بھی دیکھیں کہ اس ٹوکن نے اپنا آل ٹائم ہائی تو نہیں کیا ابھی تک, یعنی کہ اگر وہ نیا ہے 6 مہینے پہلے, سال بھر پہلے آیا ہے, تو آپ اس میں ضرور انویسٹ کریں. لیکن اگر کوئی ایسا ٹوکن ہے جو بہت پرانا ہے, 4-5 سال پرانا ہے, تو وہ اپنی آلریڈی وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ مزید اس میں پیسہ لگانے سے آپ کو اچھا ریٹرن نہیں ملے گا. ہوتا کیا ہے کہ جب میں ریسرچ کرتا ہوں, میں بہت زیادہ تحقیقات بھی کرتا ہوں, میں بہت اپنی کمیونٹی سے کنیکٹ بھی ہوں, ڈفرینٹ کمیونٹی سے, اور میں ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں, تو وہ ایک اندازہ ایک عام آدمی کا لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کتنا ریٹرن دے گا. یعنی کہ ایسے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو صرف 5 یا 10 گنا نہیں دیتے, وہ آپ کو 50, 100, 200 گنا بھی دیتے ہیں آپ کو. اچھا, تو اس کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں سافٹ ویئر کا دور ہے, یہ ایک انٹیلیجنس کا دور ہے. ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے, اور ہم اگلے سسٹم سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ دے گا. تو انسان یا ہم ایسے بحیثیت انسان ہمیں بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے, اس میں ہمیں بھی اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک پروسیسنگ ہے, سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت, وہ بھی ایسی ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہار جاتے ہیں اس میں, جو نقصان کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ مطابقت نہیں رکھ پاتے اس چیز سے کہ وہ ٹریڈ کرنی کیسے ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایک چیز ہے, اس کی پرائس بڑھ رہی ہے, اور آپ اس میں سواری لے لیتے ہیں. جیسے ہی آپ اس کو خریدتے ہیں وہ پتہ چلا وہ نیچے آ چکا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آغاز کب کیا ہے, یعنی کہ آج اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ ہے, اس کی امپورٹنس تو ہے, ویلیو نہیں ہے, آپ اس پہ جائیں. لیکن جس کی امپورٹنس بھی ہے, ویلیو بھی ہے, تو ظاہر سی بات وہ زیادہ قیمت کا ہوگا, آپ کو نقصان دے گا. تو پروفٹ جو آتا ہے ہمیشہ سے وہ انٹری اور ایگزٹ پرائس کے درمیان آتا ہے. اچھا اچھا, جتنا زیادہ پروفٹ آپ گین کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹری اور آپ کے ایگزٹ کی پرائس دونوں میں جتنا زیادہ ڈفرینس ہوگا, جتنا زیادہ گیپ ہوگا, اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ دیکھے میں نے جو 2017 میں جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, آج 2025 ہے اور ان کی قیمت وہیں اس کے آس پاس ہی پھر رہی ہے. یہ جانتے لوگ, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن یہ کہ وہ 10-15 کرنسیز جو ہیں, تو آپ سوچیں کہ اس کے علاوہ اور کون سی ایسی کرنسیز ہیں جن میں آپ کو اچھا ریٹرن مل سکتا ہے. اچھا, یہ جو بٹ کوائن جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا مین نام یہی ہے, بٹ کوائن کب اوپر جائے نیچے جائے, یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ کب یہ اوپر نیچے ہوگا؟ دیکھیں کب اوپر جائے نیچے جائے, اس طرح کی بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. اس طرح کی جیسے کہ ایک ویب سائٹ ہے گلاس نوٹ کے نام سے, گلاس نوٹس کے نام سے, اس میں والیٹ ٹو والیٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, اس کو کب خرید رہے ہیں, اس کو کب بیچ رہے ہیں, تو وہاں سے ان اینڈ آؤٹ کا پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں بلاک چین جو اس کی بھی جو ٹیکنالوجی ہے, اس کی خوبی یہی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب پیسہ کہاں سے روٹیٹ ہو رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. سینٹرلائز سسٹم میں یہ نہیں ہوتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کب پیسہ کتنا نکلا. تو انانیمٹی جو ہے وہ زیادہ ڈیسنٹرلائزڈ ہے. یہ ڈیسنٹرلائز کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے. اس کا میرٹ یہ ہے, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا پیسہ کہاں کس وقت فلو کر رہا ہے. تو آپ اس کی طرف سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا اب اس کرنسی میں یہ کرنسی اب بکنے جا رہی ہے ایکسچینج کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے پرائس نیچے آئے گی. یہ کرنسی ایکسچینج سے نکل کے والیٹس میں جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پرائس اوپر جائے گی. مطلب اندازے لگائے جاتے ہیں سر, اندازے لگائے جاتے ہیں, پریڈکشن کی جاتی ہے باقاعدہ. اس کے پیچھے اے آئی بھی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ کے ٹولز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بغیر کسی ٹولز کے, بغیر کسی ہیلپ کے, بغیر کسی کے ایڈوائزری کے کوشش کریں کہ اس طرف نہ جائیں, ورنہ آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے. آپ غلطیاں کرتے رہیں گے, سیکھ تو رہے ہوں گے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ غلطیاں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پورے واش آؤٹ ہو جائیں گے, آپ کے پاس پیسہ بالکل زیرو ہو چکا ہوگا. جب پیسہ زیرو ہو جاتا ہے تو انسان کے جو ہے ایک اس کے اندر ایک ڈی موٹیویشن سی آ جاتی ہے. اور پاکستانیوں میں یا دنیا بھر کے لوگوں میں دیکھا گیا کہ جب آپ نقصان زیادہ سے زیادہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ڈی موٹیویشن سی آ جاتی ہے کہ اب پیسہ میرے پاس لگانے کو نہیں ہے. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اب ماشاءاللہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ میں یہ کام شروع کیا تھا میں نے 2016 سے. اور کتنے صارفین آ چکے ہیں آپ کے پاس اب تک؟ جو میرے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے پاس تو ایک لاتعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے خاصے میرے کلائنٹس ہیں اس وقت. جب 17 میں کھیلا ہم نے پہلی دفعہ, تو اس وقت ظاہر سی بات ہے میں خود نیا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا مارکیٹ ایسے چلے گی. پیسے بنے, اچھے بنائے. پھر 18-19 کا تھوڑا کرائسس کا سال آیا. 20-21 میں ہوا ہے کہ پھر کووڈ آیا تھا. کووڈ میں نے زیادہ لوگوں کو فورس نہیں کیا, کیونکہ کووڈ میں لوگوں کے پاس پیسے تو تھے لیکن ایمرجنسی کے لیے طور پہ رکھے ہوئے تھے. اس وقت بھی ایک بل رن آیا تھا 21 میں. اب کی بار یہ کہ 2025 سے الحمدللہ میرے پاس کلائنٹس ہیں, میرے پاس بہت زیادہ, میں ان کو ایڈوائزری بھی دیتا ہوں, آف لائن آن لائن بھی دیتا ہوں میں ان کو. تو ان کو میں ہمیشہ سے سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نے کب پرچیزنگ کرنی ہے, کب آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے, کب بیچنا ہے آپ نے اس کو. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹس کی نیڈ کیا ہے اس حوالے سے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 4 کروڑ سے زیادہ صارفین اس وقت موجود ہیں جو کرپٹو کرنسی میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی میں 4 کروڑ صارفین موجود ہیں. یعنی کہ اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے لگائیں اندازہ تو اس میں صرف 4 لاکھ ہیں
اس میں صرف 4 لاکھ اور یہاں پہ 4 کروڑ ہیں، یعنی کہ آپ کو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو 100 گنا یہاں پہ لوگ زیادہ مل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی اٹریکشن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی خاص چیز ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، جو خاص کر اس نئی جینزی کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا، آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ہارون صاحب ایک سوال ابھر رہا ہے کہ جیسے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی کہ 4 لاکھ ہیں یا 4 کروڑ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اسٹاک ایکسچینج میں کبھی مندی کا رجحان کبھی بڑھ جاتی ہے، یہ کرپٹو کرنسی میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ جی، کرپٹو کرنسی میں بھی ایسی ہوتا ہے، مندی کا رجحان آتا ہے، کبھی مارکیٹ بہت تیز ہوتی ہے. ابھی بیچ میں کریش آیا تھا 10 تاریخ کو، مارکیٹ نے ریسیٹ کیا ہے، مارکیٹ نے ری سٹارٹ لیا ہے دوبارہ سے. جو میرے سننے والے ہیں کرپٹو کے، ان کو پتا ہے کہ 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا. اس میں زیادہ تر ان لوگوں کو لاس ہوا تھا جو فیوچر ٹریڈ کر رہے تھے. فیوچر ٹریڈ میں ہمیشہ میں ایز اے ایڈوائزر اپنے نئے کلائنٹ کو کہتا ہوں جو بالکل نیوبیز ہوتے ہیں، جو نئے شروع کرتے ہیں، کہ آپ اسپاٹ میں رہیں، آپ فیوچر میں نہ رہیں. جو لوگ اسپاٹ میں میرے کلائنٹس ہیں ان کا پیسہ کم تو ہوا ہے لیکن زیرو نہیں ہوا. جن لوگوں نے فیوچر میں ٹریڈ کیا وہ زیرو ہو گئے، وہ مطلب ان کا بالکل واش آؤٹ ہو گیا ان کا پیسہ. تو بہتر ہے کہ آپ اسپاٹ ریٹ پہ رہیں، آپ ٹوکن لے کے رکھ لیں اپنے پاس، 4-6 مہینے 8 مہینے 1 سال کے لیے رکھیں ہم سنبھال کے. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو پرائس میں بڑا فرق نظر آئے گا کہ یار یہ تو بہت اچھا ایک ٹوکن میں نے لیا، بہت اچھا کوائن لیا، جس کی پرائس جو تھی وہ لیٹ سپوز اگر اس کی 2 سینٹ کی تھی اور آج وہ 20-25 سینٹ پہ موجود ہے، تو آپ کو 12-13 گنا آرام سے آپ کو مل جاتا ہے ریٹرن آپ کو. اچھا، پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا محدود ہے. میں ایک سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح کھیلے اگر وہ یہ کرپٹو کرنسی کے میں آپ کے ساتھ اگر آ جاتا ہے یا کس طرح کرتا ہے، تو ان کو اپنا اماؤنٹ سیکیور کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ انویسٹمنٹ آپ کی چلی جاتی ہے یعنی کہ لاس ہو جاتا ہے، تو آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. تو ہر ایک میں برداشت کی صلاحیت مختلف ہے. کوئی 10 لاکھ روپے کا لاس برداشت کر سکتا ہے، کوئی 1 لاکھ روپے کا لاس برداشت کر سکتا ہے، کوئی صرف 50,000 روپے کا لاس برداشت کر سکتا ہے. تو آپ پہلے یہ سوچیں، جو نئے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں کتنا لاس برداشت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اس کے بعد فیصلہ ہی کرنا ہے کہ آپ نے وہ ٹوکن کا انتخاب کون سا کرنا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا اپنے پچھلے اس میں کہ ٹوکن کا انتخاب ایسے کرنا ہے کہ تو وہ بہت ہی نیا ٹوکن ہو اور اس کا نیا یوز کیس ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ایکسچینجز پہ موجود ہے. پھر آپ ریئلائز کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مارکیٹ کیپ کتنی ہے. ایسے میرے پاس کئی لاتعداد اس وقت میرے پاس پروجیکٹس ہیں جن کی مارکیٹ کیپ بہت کم ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر 5 ملین 1 ملین، بلکہ حال ہی میں تجربہ کیا تھا. تقریباً ہم نے کوئی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو میں نے دیکھا تھا کہ تقریباً کوئی $5 لاکھ سے اس کی مارکیٹ کیپ تھی اور اس نے 5 ملین جا کے ٹچ کیا صرف 1-2 ہفتے میں 3 ہفتے میں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ 10 گنا کیسے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پروجیکٹ کا وہ نام لیتے ہیں جن کی آلریڈی مارکیٹ کیپ 250 ملین 300 ملین ہے. اس میں آپ کو اتنا اچھا ریٹرن نہیں ملے گا، آپ کو 2 یا 3 گنا ریٹرن ملے گا. لیکن اگر آپ ایسی ٹوکن دیکھیں جن کی مارکیٹ کیپ 5 ملین سے کم ہے، 1 ملین کے برابر ہے یا 1 ملین سے کم ہے، اس میں سرمایہ کاری کریں اور پیسہ لگائیں اس کے اندر اور اس کو تقریباً 6 مہینے 8 مہینے کے لیے ہولڈ کریں. کیونکہ آنے والا جو وقت ہے، آنے والے جو مہینے وہ بڑے فائدہ مند ہیں. اس میں ہمارا ایک بل رن جو ہے جس کو ہمارے 5 سال 4 سال بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے. اس میں قیمتوں کا آپ کا اندازہ ہو جائے گا کیونکہ مارکیٹ دیکھیں بہت ایگریسولی رول پلے کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ٹرمپ کی سپورٹ ہے. ٹرمپ جیسی کمپنی جو WLF ہے، ورلڈ لبرٹی فائنینشیل والے، ان کا بڑا زور ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عوام تیزی آئے. اور یہ آ رہی ہے تیزی، اور وقت کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کی پرائسز جیسے بڑھیں گی اس طرح کرپٹو کرنسیز کی پرائسز بڑھیں گی. اچھا، آخری سوال، کیا پاکستان میں یہ قانونی طور پہ جائز کاروبار ہے؟ دیکھیں یہ ابھی تک گرے ایریا کا حصہ ہے. البتہ ہوا یہ تھا کہ ابھی ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، ان کی ہدایت پر جو ایک نوٹس جاری ہوا تھا 18 تاریخ کو، وہ واپس لے لیا گیا. 2018 کی بات ہے. 2018 میں ہمیں ایک نوٹس جاری ہوا تھا. ان میں کہا گیا تھا کہ اس میں SEC کوئی ذمہ داری نہیں لے گی، یہ سب کرنسی کو بین کیا گیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس تمام پابندی کے باوجود آج بھی پاکستان میں 4 کروڑ صارفین اس کرپٹو کرنسی سے منسلک ہے کیونکہ اس میں سرمایہ کاری لوگ کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں. تو گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ سرمایہ کاری سے ہمیں کس طرح فائدہ ہوگا، ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کر آئیں گے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں آپ کو ایک بہت جلد خوشخبری ملے گی کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام لایا جائے، مائننگ کی طرف فروغ دیا جائے. کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی ٹریڈ جیتتے ہیں تو آپ بیسیکلی ڈالر جیتتے ہیں. آپ نے ایک ایکسپورٹ، جیسے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالر آتے ہیں. بالکل اس طرح اگر آپ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے لگایا مثال کے طور پر ہم نے کہا جیسے ہم $1 لاکھ لگاتے ہیں، آپ نے بنا لیے $1 ملین، تو جو $9 لاکھ آپ یہاں پاکستان میں پارک کریں گے وہ بھی تو آپ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. بالکل آپ مطلب اس کو امپورٹ کریں، ڈالر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں، آپ اس طرح کھیلیں کہ آپ نقصان نہ کریں اپنا بھی. اور جب آپ دوسرے لفظوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو گورنمنٹ اس بارے میں سیریسلی سوچ رہی ہے.
بالکل سوچیے اس کو legitimate کیا پاکستان کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں آیا تھا آج سے کوئی 5 مہینے پہلے، جس میں سی او جو ہے وہ بلال بن ثاقب ہیں، ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور ان کا بھی یہ زور بھی ہے، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں جس میں ایس ای سی ہے، ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ادارے جو ہے وہ، اور ہمارے اس کے علاوہ پی وارا بھی بنائی گئی، پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی، جس طرح یہ اوگرا ہے، نیپرا ہے، نادرا ہے، یہ تقریباً کوئی آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی 21-22 اس طرح کی آٹونومس باڈیز کام کر رہی ہیں، آٹونومس باڈیز کام کر رہی ہیں، اس طرح کی ایک نئی آٹونومی باڈی بنی ہے جس کا نام پی وارا رکھا گیا ہے۔ اب پی وارا کے اندر یہ ساری پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ اس میں لائسنس جو دیا جائے گا وہ پی وارا کی مدد سے دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ ہارون صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ ناظرین، آپ نے جس طرح ہمارے محمد ہارون صاحب کی بات سنی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرپٹو اور بٹ کوائن کی امپورٹنس کیا ہے، اور حکومت اس بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی اس کو جو جیسے اور کرنسی جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جائے۔ اور اکارڈنگ ٹو ہارون صاحب کے پاکستان میں 4 کروڑ صارفین جو ہے وہ کرپٹو منسلک ہیں، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنا سرمایہ دیکھ کے کچھ سوچ سمجھ کے اس میں ہاتھ ڈالیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو کافی فائدہ ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔